अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना के बयान में एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले पंद्रह से 20 अस्माए हुस्ना का बयान हो चुका है। एक लंबे वक्फे के बाद फिर से ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है। आज के दर्स में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जिन अस्माए हुस्ना के बारे में बयान होगा वो हैं अल-अफ़ू, अल-गफ़ूर, अल-गफ़्फ़ार। सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्या ये तीनों अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से हैं। क्या सबूत है, क्या दलाइल हैं कि ये तीनों अल्लाह के नामों में से हैं। तो इस सिलसिले में कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हैं जो ये साबित करती हैं और बताती हैं कि ये तीनों अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से हैं और इन पर हमारा ईमान होना चाहिए और इन्हें अल्लाह के लिए साबित करना चाहिए। अल-अफ़ू कुरान में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह के नाम के तौर पर। जैसे मिसाल के तौर पर सूरा हज आयत नंबर 60 में है, इन्नल्लाह लअफ़ूउन गफ़ूर, बेशक अल्लाह अफ़ू है, गफ़ूर है। इसी तरीके से सूरा निसा आयत नंबर 99 में है, वकानल्लाहु अफ़ूवन गफ़ूरा, और अल्लाह अफ़ू गफ़ूर है। इसके अलावा और बहुत सारी आयतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें शब क़द्र में दुआ सिखाई है करने के लिए, बहुत मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो इस दुआए मसनून में भी अल्लाह के लिए अफ़ू इस्तेमाल किया गया है उसके नाम के तौर पर। इसी तरीके से अल्लाह का नाम अल-गफ़ूर है। कुरान मजीद में तकरीबन 90 से ज़्यादा मकामात पर अल्लाह का ये नाम आया है, अल-गफ़ूर। मिसाल के तौर पर अभी ये 2 आयतें आपके सामने गुजरी, सूरा हज आयत नंबर 60 इन्नल्लाह लअफ़ूउन गफ़ूर, और सूरा निसा आयत नंबर 99 वकानल्लाहु अफ़ूवन गफ़ूरा। इसी तरीके से सूरा अहज़ाब आयत नंबर 73 में है, वकानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, और सूरा फ़त्ह आयत नंबर 14 में भी है, वकानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। तो इस तरह से 90 से ज़्यादा जगहें हैं कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह के लिए अल-गफ़ूर बतौर नाम ज़िक्र आया है। वकान अल्लाह गफ़ूरर रहीमा, यानी अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। इसी तरीके से जब हम नमाज में तशहुद में, जिस तशहुद के बाद हम सलाम फेरते हैं, जो दुआएं सिखाई गई हैं उसमें से एक मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी
ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنك أنت الغفور الرحيم. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے الغفور بطور نام ذکر کیا گیا ہے کہ بے شک تو ہی غفور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام الغفار بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، اور 5 جگہیں ہیں قرآن مجید میں اہل علم نے کہا ہے کہ جہاں اللہ کے لیے الغفار بطور نام استعمال ہوا ہے. سورہ نوح آیت نمبر 10 میں ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ غفار ہے، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہوں ان کو جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، پھر ہدایت کے راستے پر گامزن رہتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ الغفار بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے. تو ان تمام آیتوں سے ہم نے یہ جانا کہ العفو، الغفور اور الغفار یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے حسین و جمیل، خوبصورت اور پیارے پیارے ناموں میں سے ہیں. ہمیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ کے لیے ہمیں ان ناموں کو ثابت کرنا چاہیے. ان میں سے کسی بھی نام کا انکار نہیں کر سکتے یا شک نہیں کر سکتے، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. اب آئیے جانتے ہیں کہ ان ناموں کے معانی کیا ہیں. العفو، الغفور اور الغفار، ان تینوں کے معانی ایک ہی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ العفو، الغفور، الغفار. جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر اور ان کی کمیوں، کوتاہیوں، خامیوں اور عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اور وہ جو گناہ کے کام کرتے ہیں ان سے درگزر کرنے والا، انہیں معاف کر دینے والا، اور ان پر انہیں سزا نہ دینے والا. دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور انہیں ذلیل اور رسوا نہیں کرتا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، انہیں ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کے سبب سزا نہیں دے گا اور انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا یا نہیں کرتا ہے. یہ معنی ہوا العفو، الغفور، الغفار کا. العفو یہ اف سے ہے، عین فا واو، العفو اس سے ہے اللہ کا نام العفو. اور الغفور جو ہے یہ الغفران سے ہے،
اور اسی طریقے سے الغفار، یہ بھی غفران سے ہے۔ یہ تینوں جو الفاظ ہیں، یہ تینوں جو نام ہیں اللہ کے، الغفور، الغفار اور العفو، یہ تینوں مبالغہ کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ درگزر کرنے والا، بہت زیادہ نظر انداز کر دینے والا، بہت زیادہ اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ پوشی کرنے والا، اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دینے والا، بہت زیادہ اپنے بندوں کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کر دینے والا اور انہیں نظر انداز کر دینے والا، انہیں معاف کر دینے والا۔ یہ سب معنی ہوا العفو، الغفور اور الغفار کا۔ العفو جو ہے یہ عفو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ العفو ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہ غفور ہے اور غفار ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ یہ فرق بیان کیا جاتا ہے العفو اور الغفور اور الغفار میں۔ عفو کا معنی یہ ہے مٹا دینا گناہوں کو اور گناہوں کے اثرات کو اور گناہوں پر جو انجام اور اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے اسے مٹا دینا اور اس کا محاسبہ نہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے الغفور، الغفار جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، گناہوں پہ پردہ پوشی کرنا، گناہوں کو ظاہر نہ کرنا اور گناہوں کو ظاہر کر کے اور گناہوں پر سزا دے کر ذلیل اور رسوا نہ کرنا، یہ غفران کا معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عفو بھی ہے اور غفور بھی ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ الغفار جو ہے یہ اس کے اندر اور زیادہ مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی الغفار یعنی اللہ وہ ہے جو گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، گرچہ بڑے بڑے گناہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، گرچہ بہت زیادہ گناہ ہوں، گناہ چاہے جتنے ہوں اور جس قسم کے بھی ہوں، بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور آسمان زمین کے برابر بھی گناہ ہوں، سمندروں کی جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہوں، گناہوں سے آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ پر کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ یہ الغفار کا معنی ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں مزید اس پر بات ہوگی۔ العفو، الغفور اور الغفار یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے مزید اس بارے میں گفتگو ہوگی اور ان ناموں پر ایمان رکھنے کے کیا تقاضے بنتے ہیں ہماری زندگی میں، ہماری عملی زندگی میں، اس کے کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے اور کس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے یا معاف کرے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے دروس میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ آج کا درس انہی چند باتوں پر ختم کیا جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں پہ پردہ پوشی کرے، انہیں مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، نظر انداز کر دے، تمام غلطیوں اور تمام خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے، ان کے بارے میں ہم سے حساب کتاب نہ لے تو آسان سے آسان حساب کتاب لے اور
ان کی وجہ سے جو سزائیں ہو سکتی تھیں اللہ رب العالمین ان کو ٹال دے، اور اللہ رب العالمین انہیں بخش دے، گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو انہیں نظر انداز کر دے، معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بیان میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، صفات ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنے، ان کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہوں گے اور اس خوشخبری پانے والوں میں سے ہوں گے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان کو گن لے گا، یعنی جو ان کو جانے گا، ان پر ایمان لائے گا، ان کو یاد کرے گا، ان کے مطابق عمل کرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو ہم جتنا زیادہ جانیں گے اتنا زیادہ ہمارا ایمان بڑھے گا، ہماری ہدایت میں اضافہ ہوگا، اور اتنا زیادہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔